नताशा नामी लड़की की सजा सुना दी। तो एक बेरहमाना ये एक कत्ल ऐसे समझे। नताशा जैसी लड़की जो ऐसे समझे अरबपति है, अगर उसकी स्टैंडिंग देख के वो कंपनसेशन डिसाइड करे तो वो भी समझे करोड़ों और अरबों में चली जाएगी। बेसिस ऑफ रिपोर्ट जो इसकी एक ड्रग यूज इसमें जो सैंपल्स मिले हैं ड्यूरिंग केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, अमीर बाप की एक बिगड़ी औलाद जिसे भी नेग्लिजेंटली एक रश ड्राइविंग करके एक मजलूम बंदों को ऐसे समझे उसने मार दिया, कत्ल कर दिया। बापडा की भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। बिजली नहीं है सर, हम ऐसा दिल ही नहीं रखते कि सदमा पहुंचे। वकील है, हमारा रोज का काम है, लड़ते भी हैं, हारते भी हैं, झगड़ते भी हैं। अच्छा, तो अब आप कौन सा केस फ्री में लड़ना चाहेंगे? एक अच्छे टॉपिक पे आप आए हैं, वो तो आपने अभी तक शो नहीं किया है, लास्ट में शायद शो करेंगे। अच्छा, तो अब मेरा केस है, दिल का मामला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम आपको एक ऐसे वकील साहब से मिला रहे हैं जिसने कम उम्र में ही बहुत शोहरत हासिल की। शहर जैकाबाद, हैदराबाद, कराची, मुख्तलिफ शहरों में उसने वकालत की है और लातादाद अनगिनत केस उसने जीते हैं। और वो शहर जैकाबाद में ओहदे पे भी रह चुका है, जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस ओहदे पे भी वो रह चुके हैं। और कितने केस जीते हैं और कौन से केस लड़ना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने ये शोहरत इतनी कम उम्र में कैसे हासिल की, इसका क्या राज है? और हमारे बहुत सारे वकील साहबान हैं, उनको क्या करना चाहिए? सोहेल भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए मीडिया कवरेज के सिलसिले में। और एक अभी आपने जो सवाल किया है कि छोटी उम्र में सक्सेस हासिल करने का राज क्या है, तो सर ये जो शोहरत है, जो भी बंदा अगर दिलो जान से मेहनत करता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के अपनी जदोजहद और मेहनत करता है और अपने काम में अगर सिंसियरिटी शो करता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे कामयाबी ज़रूर देता है। तो हमने कितने केस आपने जीते हैं और कौन कौन से केस थे? सोहेल भाई, केस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोसीड किए हैं, अभी तो जहन में ही नहीं है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं, 3 साल मैंने हैदराबाद में वकालत की है। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सीनियर थे साईं शहजाद अली शाह साहब, उनकी गाइडेंस में सरपरस्ती में मैं रहा हूँ। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे केसेस प्रोसीड किए हैं। उसके अलावा बाद में मैं फिर रहा हूँ लाड़काना में। लाड़काना में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे केसेस जीते हैं, प्रोसीड किए हैं। वहाँ मेरे सीनियर थे, मुमताज़ अली बिरोई साहब थे। उसके अलावा कराची में भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की है, तो वहाँ मैं कम रहा हूँ, तकरीबन 5-6 माह रहा हूँ। तो उसके बाद जैकबाबाद में अभी 2020 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जैकाबाद में जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। वो मेरे दोस्तों की वकला जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार जैकबाबाद के, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने वोट कास्ट करके मुझे इलेक्ट किया था जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने जितने भी केस जीते उनमें से कोई तो ऐसा केस होगा जिसकी तादाद ज़्यादा होगी। मसलन आपने क्रिमिनल केस ज़्यादा जीते या उसके अलावा अपना कब्जे के, प्लाट के या किसी को हक दिलवाना। सोहेल भाई, आपने सवाल किया कि तो इससे रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मोस्टली केसेस हैं वो मैंने सिविल केसेस प्रोसीड किए हैं, क्रिमिनल भी किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी के सिलसिले में तो वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस मैंने सिविल प्रोसीड किए हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के कराची शहर में एक नताशा नामा लड़की ने, जिसने अपनी गाड़ी से 2, 3, 4, 5 बंदों को मार दिया। और उसके बारे में आपका क्या कहना है? सोहेल भाई, ये जो एक बड़ा सानिया है, मैं बोलूँ, उसने एक फैमिली के ऐसे समझे लोगों को, एक बाप था, एक बेटी थी, उसके अलावा दूसरे भी थे जिनको बेरहमी से ऐसे समझे आप, तो उसने कुचल दिया। बाप भी मर गया, बेटी भी मर गई, दूसरे बंदे ज़ख्मी हो गए। तो ये एक बड़ा सानिया है। इससे पहले भी बहुत से साने हुए हैं पाकिस्तान में, ऐसे नशे में धुत होकर, नशे में या बस एक पैसे के नशे में, दूसरी सूरत में हम बोलें तो बहुत सी ऐसी जानें ज़ाया हुई हैं।
اچھا تو جیسے کہ اس کے کیس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نشے میں تھی یا مثلاً یہ پاگل تھی، اسے ہوش نہیں تھا، اور جو ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان ہے جس کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ جج صاحبان ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اگر سزا دیں تو وہ کون سی سزا ہوگی، اس کی کون سی سزا بنتی ہے؟ سہیل بھائی، جیسے آپ نے بولا کہ اگر یہ پاگل ہے تو دیکھیں اس پہ ڈاکٹر چنی لال ایسوسیٹ پروفیسر ہے اپنا جنا میڈیکل پوسٹ گریجویٹ کالج کا، تو اس کی رپورٹ واضح ہے، کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے، اور اس کی رپورٹ ہے انہوں نے جو ان کی فیملی میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ پہلے بھی انڈر ٹریٹمنٹ رہی ہے اس حوالے سے، تو وہ بھی اس نے اپنی رپورٹ میں کلیئر بتایا ہے کہ ایسی کوئی انہوں نے جو ہے اپنا ڈیٹیل پرووائڈ نہیں کی ہے جس سے وہ پتہ لگے کہ یہ بالکل جو ہے ایک ال تھی، ہمارے اس ریلیٹڈ وہ کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دے سکے ہیں، تو اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ اس نے مالا فائل، ابھی وہ اپنا ایسے سمجھے ڈیفینس بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ پاگل تھی، یہ تھی، یہ وہ تھی۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی ایک اور بات بتاتا چلوں جو آج پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں، جوڈیشل میجسٹریٹ جو کنسرن کورٹ ہے جہاں بیل فائل ہوئی تھی نتاشا کی طرف سے، تو وہ جوڈیشل میجسٹریٹ 11 تھے کراچی ایسٹ کے، تو انہوں نے بہت اچھی جو ہے آبزرویشن دی ہے، اچھا آرڈر پاس کیا ہے آج، کہ انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی تھی کورٹ میں آن دا ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں رہتے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہم ڈیولپنگ کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو یہاں جو مسکین غریب بے گھر بے سہارا لوگ ہیں وہ راتوں کو یہی فٹ پاتھ پہ جا کے سوتے ہیں۔ اس میں ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے، بعض سے لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں، گھر میں کوئی سہولت موجود نہیں، تو اس وجہ سے وہ مظلوم لوگ گھر سے باہر نکل کے اپنی فٹ پاتھ پہ یا اپنے گھر کے باہر جو موجود ہے وہاں وہ اپنا سو کر گرمی سے بھی بچتے ہیں، لیکن ایسے بگڑی ہوئی بات آتی ہے وہ ان کو کچل دیتی ہے، مطلب کہ غریب نہ ان کو سونے کی جگہ ہے، نہ ہی جو ہے ان کو کوئی پاکستان میں ایسی سہولت موجود ہے، تو غریب تو ہر جگہ پہ ابھی سے سب تکلیف میں غم زدہ ہے۔ اچھا جیسے کہ اگر نتاشا پاگل بھی نہیں ہے اور نشے میں بھی نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس ہمارے ملک پاکستان کا لائسنس بھی نہیں ہے، تو ہماری جو کورٹ ہے، ہمارے جو جج صاحبان ہے، وہ اس کی کیا سزا دیں گے؟ مثلا اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اور اگر یہی مسئلہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہوتا، کسی جج کسی پرائم منسٹر کی اولاد کو ایسے گاڑی کچل کر چلی جاتی تو اس کے لیے کیا بنتا؟ اور ہمارے ملک میں غریب کے لیے قانون علیحدہ ہے اور امیر کے لیے علیحدہ ہے۔ سہیل بھائی، ابھی آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی بڑے باپ کا ایسا مسئلہ ہوتا تو اس کے شاید مطلب کہ سرکمٹینسز علیحدہ ہوتے کیس کی نسبت سے، اگر یہ غریب ہے تو اس کے علیحدہ ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ قانون جو بنا ہوا ہے ہمارے پاس وہ ایک ہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو غریب تک اس کی پہنچ رسائی غریب کی جو ہے اس تک کم ہوتی ہے، امیر کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن قانون ایک ہی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ غریب تک ایک تو اسے ایسے سمجھے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، شعور نہیں ہے کہ اس پہ کون سا قانون لگے گا، کیا چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ فرض کریں فار ایگزامپل اگر ہم اس سے ہی ابھی ایگزامپل لیں تو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے سیکشن 320 میں، 322 میں، دوسرے بھی اس میں سیکشنز لگے ہوئے ہیں، 427 مختلف دوسرے سیکشن سے جو بھی آفینس کمٹ ہوئے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ سیکشنز ہیں، تو 320 میں اس کی جو سیکشن ہے رش ڈرائیونگ اور نیگلیجنٹ ایکٹ کے سلسلے میں، تو وہ ایکسٹینڈ اپ ٹو 10 ایئر سے 10 سال تک اس کی پنشمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ 322 میں اس میں یہ اس لیے ہے کہ اس کی دیت وہ پے کر سکتے ہیں، جیسے ابھی اس میں ہوا بھی ہے، انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ دیت ہم نے پیش کرے، تقریباً میرے خیال میں 50 ملین تک ان کو آفر ہوئی ہے وہ دیت وغیرہ، شاید ان کا کمپرومائز پیچ اپ تک بھی مسئلہ آ گیا ہے شاید۔ تو اس کے علاوہ
ایک اچھا قانون ہمارے پاس موجود ہے جو انفارچونیٹلی شاید لوگوں تک اس کی رسائی نہیں، اویئرنیس بھی نہیں ہے، وہ ہے دی فیٹل ایکسیڈنٹل ایکٹ. وہ اس میں وہ ایکٹ بھی ہمارا چھوٹا ہے، پر وہ ایکٹ بہترین ایک سول کمپنسیشن کے سلسلے میں یہ ایکٹ ہے ہمارا. اگر کسی بھی بندے کی موت ہو جاتی ہے رش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ میں یا کسی بھی ایسے ایکٹ رانگ فل ایکٹ کی وجہ سے جس سے وہ بندہ مر جاتا ہے، تو اس کی سول کمپنسیشن ہماری فیٹل ایکسیڈنٹل میں ہم اگر فائل کریں فیٹل ایکسیڈنٹل ایکٹ میں، تو اس میں سر ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ اس بندے کی جو مر گیا ہے ڈیزیز، اس کی ایج ڈٹرمائن، اس کی کیا ایج تھی، اس کے کیا اس کے جو ہے اخراجات تھے، یا کیا اس کی ارننگ تھی، کیا اس کی فیملی پہ اس ارننگ کی وجہ سے امپیکٹ تھی، اس کے علاوہ جو ہے اس کی فیملی کتنی ہے، اس کے پیرنٹس، وائف، دوسرے بچے وغیرہ، مطلب جو اس کے ڈپینڈنٹ تھے انہیں بھی کورٹ نظر میں رکھے گی، اور اس کے علاوہ ان کی ساری اخراجات جو بھی وہ ڈیزیز کرتا تھا وہ اس سب کو نظر میں رکھ کے کمپنسیشن کورٹ اوارڈ کرتی ہے. وہ کمپنسیشن ایسے سمجھے کروڑوں میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ایک بندے کا نقصان ہو گیا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے. اگر یہ بھی کیس سول میں اگر چلے جائیں، سول کمپنسیشن فائل کریں، تو جو ابھی یہ 50 ملین اگر انہیں دے رہے ہیں تو یہ کمپنسیشن اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے بہتر تھا کہ وہ فیٹل ایکسیڈنٹل ایکٹ میں جا کے کمپنسیشن فائل کرے، تو وہ انہیں بہت اچھا جو ہے سول کمپنسیشن ایوارڈ ہوگا. جیسے ابھی یہ نتاشا ہے، اس کی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شاید کم و بیش تقریباً 7 کمپنیز ہیں جس کی یہ سی او بھی ہے. فرض کرے اگر نتاشا کام کرے تو اس کے کم سے کم اس کو 1-2 ارب ایسے سمجھے کمپنسیشن دے، تو جب ہی ایسے سمجھے ان کی بھی زندگی بن جائے، ان کی بھی فیملی ہے. تو ایسے معاملات میں جب یہ وائرل ہوگی تو جو ارب پتی باپ ہیں، جو کھرب پتی باپ ہیں، وہ بھی اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بھائی اتنا جو ہے نا کسی کا نقصان نہیں کرو، کیونکہ 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بندے عرب میں دیں بھی شاید ان کو کوئی 1 خروچ بھی نہیں آئے گی، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے 1 خرب دیا ہے یا 2 ارب دیے ہیں. ان کے پاس اتنی بے شمار انکاؤنٹیبل جو ہے نا اثاثے یا ملکیت موجود ہے. سر ہم جو ہے پرو بونو کام کرتے ہیں، پرو بونو مطلب فار پبلک گڈ. جو بھی ہمارے پاس ایسے آتے ہیں غریب غربا، تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں اویئرنیس بھی دیتے ہیں. الحمدللہ بہت سے کیسز میں نے ون بھی کیے ہیں. تو فری کا یہ ہے کہ ہم پرو بونو بھی کام کرتے ہیں. ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اگر ہماری فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم انہیں جو ہے فری میں اپنا اسسٹ بھی کرتے ہیں. اگر انہیں پروسیڈ کرنا ہوتا ہے کورٹ میں تو ہم انہیں لیگل ایڈ بھی ایسے سمجھے دیتے ہیں کہ ہم وہاں پرو بونو ان کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بھی جو ہے فیس وغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں. سر دل کا معاملہ ہے تو یہ ابھی دل والی عدالت اللہ کے پاس ہے، وہاں ہم لے جا ہی نہیں سکتے. آپ دعا مانگے اللہ مالک ہے آپ کے حق میں وہ فتویٰ آ جائے گی. یہ نہ کسی جج کے ہاتھ میں، نہ کسی وکیل کے ہاتھ میں. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں گہرا صدمہ کہاں سے پہنچا؟ اپنوں سے پہنچا، دوستوں سے پہنچا، غیروں سے پہنچا؟ ہمیشہ دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے یا صدمہ لگ جائے. تو آپ نے ایڈوکیٹ نہال دشتی صاحب کی باتیں سنی، لیکن ہمارے دل کا معاملہ ہے وہ حل نہیں کر رہا. انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اگلی دفعہ